इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के शागिर्द और अल्लामा अबू बकर जामी, इनका आज मुकाबला होने वाला है। ये स्पीकर के अंदर अजान देना ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये ज़्यादातर तो लोगों के लिए तकलीफ का बायस ही बना हुआ है। जो लोग मसाजिद के करीब रह रहे हैं ना, यकीन करें वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अजान का एहतराम कर रहे हैं। अदरवाइज जितनी मुश्किल उनकी ज़िंदगी है, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई मरीज़ हो उसके लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ हो जाती है इस हवाले से। तो ये कोई सुन्नत नहीं है। लोग तो अली भाई पहले ही आपको आड़े हाथों लेते हैं और उल्टा आप ये बता रहे हैं कि भाई ये अजानें जो मुसलमानों के कानों में अजान की फ़कत एक आवाज़ आती है, ये उस अजान पर जाए ना जाए मस्जिद में, एक आवाज़ तो जाने दे भाई, अल्लाह का नाम तो जाने दे कान में, वो भी आप रोक रहे हैं भाई जी। इसलिए कि इसमें से निकालना क्या है, इसका अगर आपने कोई एडवांटेज ले लिया तो वो मुझे बताएं। नाम सुन के अल्लाह सुकून कहाँ से मिलता है, तो मरीजों को पूछे ना कि उनको सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि भाई जो बीमार हैं आप उनसे पूछिए कि कितनी तकलीफ होती है अजान की आवाज़ सुनकर। इन्होंने लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है जी, लोगों का दीन खराब कर रहे हैं। धीमे लहजे में बात कीजिए, इंजीनियर साहब के हवाले से शागिर्द बैठे हुए। इमाम आदम के शागिर्द इमाम मोहम्मद वो भी गुमराह, इमाम मालिक वो भी गुमराह, इमाम अहमद बिन हंबल वो भी गुमराह। इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि भाई वालिदैन तो दुनियावी लज्जत उठाने के चक्कर में थे और फिर हम आ गए। तुम लोगों ने तो एक दुनियावी लज्जत उठाई, उसके एंड पे बच्चा तो अल्लाह ने बना दिया। मिर्जा असल में इमाम बुखारी का भी मुनकिर है, इमाम बुखारी का भी मुनकिर है। तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। मिर्जा तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तू किसी बदकार औरत की शक्ल ना देख ले, बदकार औरत की शक्ल ना देख ले। मद आरिस, इंजीनियर साहब का ये कहना है, आर्जी तौर पर जब मद लगा दी जाती है मद आरिस कहलाती है। मद आरिस जिसे कहा जाता है, आर्जी तौर पर मद बना लेना। अलिफ बा ता जी, इसमें पा नहीं है, नहीं है। लेकिन मिर्जा कहता है कि जो ये पट है ये अरबी जबान का लफ्ज है, पट है ये अरबी जबान का लफ्ज है, पट है ये अरबी जबान का लफ्ज है। हाथ जानों पर रखो, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, पट कहते हैं, पट कहते हैं। वो अहले बैत का भी वो गुस्ताख है, आपने सुना होगा। हजरत मीर मुआविया के बारे में उसका मौक़िफ़। वो अहले बैत कब है? वो अहले बैत कब है? बाना बंदगी जमात हजरत आयशा की हिफाजत के लिए भेजी। हाँ, तो थी। बिल्कुल ये क्यों नहीं बयान की? नानी थी ना बच्चों की, ये क्यों नहीं बयान बच्चों की की? नानी नहीं, अब वो बिल्कुल कहा उन्होंने जंग के बाद जब उन्होंने कहा आप क्या सुनते रहे 5 साल, आप क्या सुनते रहे 5 साल, आप क्या सुनते रहे 5 साल। उन्होंने कहा ना जंग के बाद नानी को घर वापस फिर वो बागी कैसे हो गए, मुझे ये बता दें। बाकी नहीं है ना वो, उन्होंने कहा है उनकी वीडियो। अरे वो तो रिवायत में बयान कर रहे हैं ना कि रिवायत में लिखा है, रिवायत में लिख रहे हैं, खुद भी वो मानते हैं, उनका अकीदा है। मैंने वीडियो सुनी है उनकी। नहीं, आपने मुझसे ज्यादा तो नहीं ना उनको यार नहीं, 5 साल में कोई तो एक बात बता दे यार। बता रहा हूँ, अल-हुब्बु लिल्लाह अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह। मुझे उनकी जो बातें अच्छी लगी, जिस अंदाज में उन्होंने बताया, मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। यानी एक बात भी इंजीनियर साहब में अच्छी नहीं है। आप खुद सोचे ना, हजरत अम्मा आयशा के बारे में बागी का लफ्ज क्या ये एक अच्छा है? ठीक है, इमाम बुखारी ने कह दिया, ठीक है, इमाम बुखारी ने कह दिया। इमाम बुखारी को गुस्ताख कहे माज़अल्लाह, इमाम बुखारी को गुस्ताख कहे माज़अल्लाह। मैं 5 साल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का स्टूडेंट रहा, मगर मैं गुमराह रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं राह हिदायत पर आ चुका हूँ। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो ऐसे ऐसे बाजू करता है ना, मिर्जा के अपने लोग इसे जूते ना मारे तो आप मुझे कहना, मिर्जा के अपने लोग इसे जूते ना मारे तो आप मुझे कहना। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर एक मरतबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आप भी ये सोचते होंगे, हमें देखने वाले सुनने वाले, कि भाई डॉक्टर अहमद नसीर अपने नाम के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नाम क्यों लेता है। मैं इंजीनियर साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे वाकई बहुत मोहब्बत है, और जो अक़ीदा तौहीद जिस तरीक़े से वो बयान करते हैं, मैं तो बस सुभान अल्लाह ही कहूँगा। और जिस तरीक़े से स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है और उनसे मोहब्बत करने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सैल्यूट पेश करता हूँ। मगर इंजीनियर साहब, आपसे इख्तलाफात हैं, डॉक्टर अहमद नसीर के नहीं बल्कि उलमा किराम की कम्युनिटी के बहुत सारे इख्तलाफात हैं। तमाम मसालिक
کہ علماء کرام آپ سے محبت بھی کرتے ہیں, آپ سے اختلافات بھی رکھتے ہیں. محبت کرنے والے نظر نے بہت کم دیکھے, مگر ظاہر ہے کہ آپ پہ تنقید کرنے والے جو بیجا تنقید نہیں ہے بلکہ وہ تنقید برائے تعمیر ہے, مگر آپ خود کو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ تو تعمیر کرنے والے ہیں, آپ خود کی تعمیر نہیں کریں گے. اور گو کہ میں نے تو آپ کو ایسا ہی پایا کہ آپ با اخلاق انسان ہیں اور علم کے درجے پر فائز ہیں. جیسا کہ ہم مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی خدمت میں جہلم حاضر ہوئے اور ان سے ہم نے ایسا پوڈ کاسٹ کیا جو اس وقت برے صغیر بھر میں ٹرینڈ کر رہا ہے, اور تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور محبت فرما رہے ہیں. انجینئر صاحب کی خدمت میں ہم نے سوال رکھا کہ شیعہ کی اذان جو ہمارے سماعت تک پہنچتی ہے وہ اذان صحیح ہے, درست ہے, یا اہل سنت و جماعت کی اذان درست ہے جو ہماری مساجد میں دی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اذان تو اہل سنت کی مساجد سے جو دی جاتی ہیں وہی اذانیں درست ہوتی ہیں, مگر اذان دی ہی کیوں جاتی ہے؟ پہلے وقتوں میں وقت کو دیکھ کر اندازے کے ساتھ نماز ادا کی جاتی تھی, لاؤڈ اسپیکر کا ماحول نہ تھا, اذانیں دی ہی نہیں جاتی تھیں, تو آپ کیوں ایک تکلیف کا باعث بنے ہوئے لوگوں کے لیے؟ بولا بھائی تکلیف؟ علی بھائی کیسی تکلیف؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تکلیف تو یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہم لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے کر اس کے کان پھاڑ دیتے ہیں, تو بیماروں سے پوچھنا کہ اذان دینا کتنا تکلیف دہ کام ہے, معاذ اللہ. اب یہ سوال مجھے پریشان کر رہا ہے, اسی لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ علماء کرام کی خدمت میں یہ سوال رکھیں کہ بھائی اذان دینا سنت ہے, اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ نماز کی طرف جائیں, نماز کی طرف دوڑیں. میں نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ بھائی یہ ایک ہی تو کام ہے کہ بھائی ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں لیکن ہمیں قلبی سکون پہنچتا ہے اذان کی آواز سننے. انہوں نے کہا بھائی قلبی سکون کو چھوڑیے احمد بھائی, آپ مریضوں سے پوچھئے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اذان کی آواز سے, اور جن کے گھر مساجد کے بالکل ساتھ ہیں وہ بس خاموش ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر, ورنہ وہ اب تک تو پتہ نہیں کیا کر دیتے. کلپ آپ ذرا اپنے اسکرینز پر دیکھ لیجیے. یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے. اچھا ہاں, یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے, جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا, یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں, ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا, اس سے زیادہ آواز اس اسپیکر میں آتی ہے. تو یہ کیا سنت ہے؟ بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے. اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے اذان ہوتی تھی. آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں, ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں. یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے, تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سال ہاں سال ہوئے ہیں, ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے اور عصر کی نماز 4 بجے, تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں, اذان کی آواز آئے نہ اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک اسپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جی کلپ آپ نے دیکھ لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابو بکر جامی, اہل سنت و جماعت سے ان کا تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. ان کے ساتھ موجود ہیں انجینئر صاحب کے شاگرد. یہ ہسٹری کا منفرد پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں جو آپ اپنے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کے شاگرد اور علامہ ابو بکر جامی, ان کا آج مقابلہ ہونے والا ہے. چونکہ آپ کے بہت سارے کمنٹس ہیں کہ بھئی آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کو ساتھ بٹھائیں کسی عالم کے ساتھ تو پتہ چلے کہ کون عالم کتنے پانی میں ہے اور انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ کتنے پانی میں ہے. تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا نام ہے محمد احمد. السلام علیکم. میں سب سے پہلا سوال تو علامہ ابو بکر جامی کی خدمت میں رکھوں گا. علامہ صاحب مجھے آپ یہ بتلائیے, ظاہر ہے کہ میں نے شروع پہ جو تمہید بھی باندھی, اذان اذان کے حوالے سے انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اذان تکلیف دہ امر ہے, جو بیمار ہیں آپ ان سے پوچھیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اذان کی آواز سن کر. تو میں اپنی رائے جو بھی رکھتا ہوں وہ آخر پہ میں ظاہر کنکلوژن دوں گا, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کچھ گفتگو کریں جی اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کریں. آپ نے سوال کیا کہ اذان تکلیف کا باعث ہے جی اور مرزا یہ کہتا ہے کہ اذان نہیں ہونی چاہیے. جی مطلب پہلے وقت کو دیکھ کے نماز ادا جی، کر لی جاتی تھی. بالکل. ان کا میں نے بھی کلپ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل درست نہیں ہے، وقت دے کے نماز پڑھ لینی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اپنے ویورز کے سامنے رکھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کہ اللہ کی طرف بلانے والا کتنا ہی اچھا شخص ہے. اس کے بعد تفاسیر تو اس کی بہت زیادہ جی ہے، لیکن میں اتنی لمبی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. احادیث موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ کتنا اچھا وہ شخص ہے جو میری طرف آپ کو بلاتا ہے، ہاں پیغام دے رہا ہے، دعوت پیغام حق. دے رہا ہے. بالکل صحیح. اللہ کے گھر سے ندا آ رہی ہے، واہ واہ واہ. ارے گناہگار تو مسجد میں آ جا، اللہ کی نماز ادا کر. واہ واہ. تو گلیوں کوچوں میں گھوم رہا ہے، بازاروں میں بیٹھا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے. تو کیا یہ غلط ہوگا کہ اگر اللہ کے گھر سے آواز آئے گی کہ اے بندے تو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں آ اور توبہ کر، اپنے گناہوں پر عاجزی کر، شرمندگی کر، معافی طلب کر. یعنی ہم جیسے گناہگار اپنے کاموں میں مصروف بھی ہیں تو ان کو ایک ظاہر کے پیغام آ جاتا ہے، پیغام آ بھئی رہا اذان ہے. کی آواز ہے، مسجد کی طرف بھاگو. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو اگر آج اذان ہو رہی ہے، اگر یہ اذان بند ہو جائے تو لوگ تو آگے ہی مصروف ہیں. جی ٹھیک ہے جی. جی تو دوسری بات اسلام کے شعائر میں سے یہ ہے کہ اذان اسلامی شاعر میں ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت ساری احادیث منقول ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے جی. وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. این حدیث آقا کی. بالکل سبحان اللہ. حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں سبحان موجود اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ جو شیطان دفع ہو جاتا ہے، جو شیطان دفع ہو رہا ہے اور بلائیں جو رفع ہو رہی ہیں، بلائیں رفع ہو رہی ہیں، بیماریاں ختم ہو رہی واہ ہیں، واہ. پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں. اب دیکھیے کہ جو اذان بند کروا رہا ہے، جو اذان کو صحیح نہیں سمجھ رہا اور مسلمانوں کے لیے اذیت سمجھ رہا ہے. دھیمے لہجے میں بات کیجئے. انجینئر صاحب کے حوالے سے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. انجینئر صاحب اس طرح باتیں کرتے ہیں. انجینئر صاحب کو کوئی ٹکر کا ملا نہیں ہے. ہاں انجینئر صاحب کے پاس جاتے ہیں عاجزانہ لوگ ہاں. کہ ہم ان کی بھی ٹکر کے ہیں. اچھا تو پریشانی مت لیجئے. یعنی ٹکر کے لوگ ملے ہیں انجینئر ٹکر کے صاحب. لوگ ملے ہیں. اب ٹھیک ہے نا؟ ٹکر کے لوگ ملے ہیں. ہر طرح سے حساب ہوگا اور ہر بات کا حساب ہوگا. بالکل صحیح. انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے جی، لوگوں کا دین خراب کر رہے ہیں. اچھا احادیث میں آپ کو بتا رہا عقیدہ تھا، توحید زبردست بیان کرتے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے ویسے. میں اس کا بھی رد کروں گا. لیکن آپ اس سوال کے جواب میں اذان کے حوالے سے اذان کی طرف لوٹتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے. جی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جو اذان دیتے ہوں گے وہ اپنی اونچی گردنوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. سبحان اللہ رب العزت ان کو یہ شان دے گا کہ ان کی گردنیں اونچی ہوگی. سبحان اللہ. تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ جن کی گردنیں اتنی اونچی ہیں. تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی اذان دیا کرتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. دیکھیے. علامہ صاحب سبحان اللہ. جو یہ کہتا ہے ہاں. کہ اذان بند کروائی جائے. اب اذان پڑھنے والے کی اتنی فضیلت ہے، اذان سن کے اس کا جواب دینے والے کی اتنی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اذان کے بارے میں ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہو نا جی، قرآن پاک بھی پڑھتا ہو، اذان ہو جائے تو خاموش ہو جائے. قرآن پاک بند کر کر پہلے اذان کا احترام کرے، جواب دے، پھر اپنی تلاوت جاری کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ اذان کا ادب ہے. جی. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مؤذن اسلام ہیں ہاں حضرت بلال حبشی رضی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کو کیا فضیلت ملی اذانیں دینے کی؟ رب نے کیا فضیلت بخشی حضرت بلال کو
کیا ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے احترام اور عزت ملی؟ جی اب غور کریے، جی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، سبحان اللہ، جنت کی حوریں تھی، ان حوروں کی سردار تھی، ہاں تو حوروں کی سردار تھی، اس حور کے دل میں آیا کہ میں سب سے عظیم ہوں، میں ان تمام حوروں کی سردار ہوں، جی تو میرا نکاح کسی سردار سے ہوگا۔ واہ واہ ان کے دل میں تھا کہ میرا نکاح ہوگا اس دنیا کے سردار سے، ہاں میری مراد آقا علیہ الصلوۃ سبحان والسلام اللہ سے۔ سبحان اللہ، گاٹ اٹ، تو دیکھیے کہ اذان دینے والے کی میں فضیلت بیان کر رہا ہوں ہاں کہ جس بندے نے اذان دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نکاح جنت میں حوروں کی سردار کے ساتھ واہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذانیں بند کروائی جائیں، اذانوں سے مسلمانوں کو تکلیفات ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیے کہ بندہ ہو مسلمان ہاں اور اسے کہا جائے کہ یار اذانیں بند ہو رہی ہیں، ہاں اذان بند ہو جائے گی، تو اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو کہے گا ہی نہیں کہ اذان بند ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، تو سبحان انجینئر صاحب کہاں سے یہ علم پڑھا آپ نے؟ کیا آپ پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، مجھے سوالات، یہ میرے سوالات ہیں آپ سے کہ آپ کیا لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں؟ آپ تو فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، آپ نے بہت مدلل گفتگو کی اذان کے جواب میں۔ میں اس پر اگر ظاہر ہے کہ کنکلوژن دوں ناظرین محترم، بچہ جب گم ہو جاتے ہیں نا، کوئی شخص گم ہو جاتے ہیں یا بچے گم ہو جاتے ہیں تو مسجد میں اعلان کرایا جاتا ہے، علامہ صاحب اعلان تو کرایا جاتے ہیں نا کہ بچے مل جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھٹک چکے ہیں، جو رستے سے پھر چکے ہیں، جو بھول چکے ہیں کہ ان کی اصل کیا ہے، اذان در حقیقت ان کے لیے ایک اعلان ہے کہ بھائی واپس آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 مرتبہ اپنے بندے کا اعلان کراتا ہے کہ واپس آ جا، کدھر بھٹک رہے تو، واپس آنا۔ تو ہم مطلب سماعتوں تک ایک آدھ اعلان اگر دن میں پہنچتا ہے کہ کوئی بچہ گم ہو گیا، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا 5 مرتبہ اعلان کرا رہا ہے کہ بھائی تو میرا ہے، تو اپنے اصل کی جانب لوٹ۔ یعنی اگر یہ کہوں تو درست ہوگا، کبھی کبھی مجھے یوں بھی عذاب بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ میرے خیال سے یہ بہترین گفتگو ہوئی۔ میں ناظرین محترم انجینئر محمد علی مرزا کے اس شاگرد کی جانب بڑھنے والا ہوں جن کا نام محمد احمر ہے، اور آج واقعتاً میں یہ جملہ کہنے کا حق بجانب ہوں کہ انجینئر صاحب ٹکر کے لوگ ملے ہیں۔ علامہ صاحب نے جواب آپ کی خدمت میں رکھا، اب میں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کی خدمت میں کچھ سوالات رکھوں گا اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اسٹوڈنٹ تھے، سابقہ اسٹوڈنٹ تھے۔ اگر یہ سابقہ اسٹوڈنٹ تھے تو اب کس کے شاگرد ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں، اور انجینئر صاحب کو سننا کیوں چھوڑ دیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، محمد احمر جی جی انجینئر صاحب کے شاگرد تھے جی یا ہیں؟ تھا یہ تھا ہے میں کیوں بدلا اور ہیں ہے تھا میں کیوں بدلا؟ جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں جو ہمارے استاد گرامی ہیں مفتی شہباز حسین چشتی صاحب آپ کے ساتھ پروگرام بھی کر چکے ہیں، اچھا، میں ان کا مشکور ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح انہوں نے مجھے دین پڑھایا اور مجھے ایک غلط شخص کی صحبت سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا، اور آج مجھے انہوں نے علم دے کر یہ بتا دیا کہ جو حق کے لوگ ہیں وہ اہل سنت ہیں، بریلوی ہیں۔ وہ بھی اہل سنت ہیں کون؟ انجینئر صاحب؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے فرقے وہ جہنمی ہیں، گمراہ ہیں۔ ہاں تو فرقہ وارث میں کیوں پڑھنا ہے بھائی؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے نا۔ تو پھر انہوں نے اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں کسی بھی اس کے ماننے والے سے آپ کون ہے، وہ یہ کہے گا جی میں مسلمان۔ پھر آگے وہ یہ جب کہے گا نا میں مسلمان، تو سب حیران ہو جائیں گے، یار مسلمانوں میں تو کئی فرقے ہیں، آپ کون سے مسلمانوں کو کہے گا میں علمی کتابی مسلمان ہوں؟ تو یہ فرقہ نہیں ہے۔ جب ایک فرقہ ہوتا ہی پہچان ہے، جب آپ کہیں گے یار میں مسلمان علمی کتابی ہوں، تو اس سے بڑی اور پہچان اس فرقہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل یا صحیح۔ پھر وہ یہ کہیں گے جی ہم کوئی فرقے والے ہی نہیں ہیں، ہم تو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اس فرقے کے پھر وہ بانی بن گئے، آپ کی پہچان بن گئی وہ فرقہ، یا آپ کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، فرقہ بنا دیتے ہیں کہ جی میں انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، مسلمان ہوں، انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ بھی فرقہ ہو گیا۔ یا پھر وہ یہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ جی میں علمی کتابی مسلمان ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنے والا ہوں احمد بھائی، جی، آپ انجینئر صاحب کو کتنا عرصہ سنتے رہے؟ میں تقریباً مڈل تک انہیں سنا ہے، میں نے بہت اچھا سنا ہے۔ پھر مڈل کے بعد میں قبلہ استاد گرامی مفتی شہباز حسین چشتی کتنے صاحب، سال سنا ہے آپ نے مجھے بتائیں؟ کافی عرصہ سنا ہے میں نے، یعنی تقریباً 5 سال سنا ہوگا آپ نے؟ شاید انجینئر صاحب کے سابقہ شاگرد نے ان کو 5 سال تک سنا۔
اچھا پھر ان سے نفرت کی کیا وجہ بنی؟ آج آپ ان سے اتنی نفرت کر رہے ہیں بھائی، اب جو کہ ظاہر ہے کہ آپ اگل بھی رہے ہیں، پیارے انسان ہیں، بہت با اخلاق انسان ہیں، ہم آپ کو لے چلیں گے جہلم بھی، بڑے با اخلاق انسان ہیں اور آپ کو ملوائیں گے بھی. کیوں آپ نفرت کر رہے ہیں ان سے جب کہ آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے؟ 5 سال محبت کرنے والا نفرت کر رہا ہے بھائی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو یعنی دھوکہ دے 5 رہا سال ہے. آپ نے گمراہی میں گزار دیے؟ جی یہ کہہ سکتے ہیں آپ، ایسا اچھا. کہہ سکتے ہیں جی. وہ لوگوں کو آپ نے 5 سال گمراہی میں گزار دیے ہاں جی انجینئر صاحب کو سنتے سنتے؟ جی. یا آپ علامہ صاحب سے ڈر کے کہہ رہے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ علامہ صاحب کو مجھے کیا خوف، خوف تو صرف اللہ کا ہوتا ہے اور کس کا خوف؟ بالکل صحیح ہے، واہ واہ واہ. اچھا تو آپ اب نفرت کر رہے ہیں ان سے؟ جی نفرت نہیں، جو ایک انسان کو ہوتا ہے نا، اختلافات ہیں. ہوتا ہے کہ جو وہ غلط بندہ جو غلط دین بیان کرے، جو غلط باتیں کرے، جو لوگوں کو بیوقوف دین کے نام پر بنائے، جو اس کے ساتھ جس طرح سے نفرت کی جاتی ہے وہ نفرت کرتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے نا. اور اخلاقیات تو انگریزوں میں تھوڑی ہیں، وہ یہودوں میں تھوڑی ہیں، نصرانیوں میں تھوڑی ہیں، وہ جو مرزائی ہیں ان میں تھوڑی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ مرزائی بنو، ہم آپ کو لینڈ لورڈ بنا دیں گے، آپ کو پلاٹ دیں گے، آپ کو یہاں یورپ کی نیشنلٹی دیں گے. ان سے بڑی پھر اخلاقیات کیا ہوگی؟ اخلاقیات تو وہی ہے نا کہ جو آپ کو صحیح دین بتائے، جو حق بیان کرے. اس سے بڑا اخلاق وہ والا حق کوئی بیان کرتے ہیں ویسے نہیں. کون عمر سا حق بھائی؟ بیان کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ سر بات کرتے ان ہیں. سے جب پوچھے نا، وہ انہوں نے بخاری شریف پر ہی آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کی ایجوکیشن پر بات کر لیتے ہیں. ان سے پوچھے نا جی آپ نے قرآن کدھر سے پڑھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ مادر ذات تو وہ عالم نہیں نا ہے. جی جی جی. ان سے پوچھیں گے قرآن کن سے پڑھا ہے، وہ کہیں گے جی میں نے قاری صاحب سے پڑھا ہے. کسی نہ کسی قاری صاحب سے پڑھا ہوگا. توحید کا باپ، توحید بڑی کہتے ہیں کہ جو توحید بیان کرتے ہیں. پوچھے آپ کو لا الہ کس نے بتایا؟ وہ کہے گا جی مجھے فلاں قاری صاحب نے یا فلاں نے بتایا. وہ قاری صاحب کون تھے؟ سنی تھے، سنی سے پڑھا. پھر جب ویسے بے وفائی کر رہے ہیں آپ، 5 سال تک وفا کرتے رہے، اب آپ بے وفائی ویسے میں کر رہے ہیں. اب حق کے ساتھ وفا کر رہا ہوں سر. حق کے اچھا. ساتھ وفا کرنی ہے ہم نے. بالکل صحیح. انجینئر صاحب نے ہمیں جنت میں نہیں لے کر جانا، ہمیں حق نے لے کر جانا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور جو حق کا جو یعنی بابوں نے بھی نہیں لے کر جانا پھر؟ کنہوں نے؟ حق والے بابوں نے لے کر جانا ہے، جنہوں نے ہمیں دین بتایا، جن بابوں نے ہمیں بتایا تو کہ انجینئر صاحب حق کے ساتھ ہے نا بھائی. وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا. بتائیں. وہ بات تو سنیں میری. آپ پوچھیں گے نا ان سے کہ کلمہ آپ کو، وہ کہے گا جی مجھے ایک سنی بندے نے. جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے پھر انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا. وہ کن سے پڑھا؟ جی وہ میں نے سنیوں سے پڑھا. وہ خود کہہ رہے میں 12 سال دعوت اسلامی میں رہ کر آیا ہوں. سنیوں سے پڑھا ہے اس نے. اس کے تمام عقیدے اس نے سنیوں سے لیے، تمام تر اس نے سنیوں سے لیا. آج وہ آ کر نیا چینل بنا کر، نیا اپنا اکیڈمی بنا کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرقے تو سارے گمراہ ہیں. پھر وہ مجھے یہ بتائے پھر جن سے اس نے علم لیا وہ سارے گمراہ ہو گئے. جب جس سے اس نے علم لیا وہی گمراہ ہو گئے تو پھر یہ راہ ہدایت پر کیسے آ گیا؟ واہ واہ واہ. جس سے انسان پڑھ رہا ہے یا پڑھا ہے، جب وہ گمراہ ہو چکا ہے شخص، تو پھر بندہ پڑھنے والا کیسے راہ ہدایت پر آ گیا؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہمارے جو معاشرے میں ایک چلتی ہے، ہمارے جو سنی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اگلے بندے کی آسانی کے لیے اسے یہ بتا دیتا کہ یہ جو مسئلہ نہیں، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے. مثال کے طور پر ایک فتویٰ کوئی پوچھا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، میں آپ کو کہہ دوں گا یہ فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے. ہمارے جو امام صاحب امام احمد رضا، انہوں نے فتاویٰ نوریہ میں اسے لکھ دیا، فتاویٰ رضویہ میں اسے لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ چلا جائے گا. اور اب جو ہمارے احمد رضا ہیں، انہوں نے وہ کون سا فتویٰ اپنے پاس لکھا؟ انہوں نے اندر قرآن و حدیث سے دلائل دی ہیں تمام. قرآن و حدیث کی روشنی سے. قرآن و حدیث سے دلائل. یہی فتویٰ جب کوئی انجینئر صاحب سے پوچھتا ہے وہ سیدھا بخاری شریف کا حوالہ دے دیتا ہے. تو سننے والا یہ کہتا ہے یار کیا بندہ ہے وہ مولوی، وہ ایک بابے کی کتاب سے دے رہا ہے اور یہ بخاری شریف سے دے رہا ہے، جس کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. تو یہ بندہ صحیح ہوا، وہ غلط ہوا. جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے نا تو دیکھیں گے یہ انجینئر نے فتاویٰ رضویہ سے پڑھ کر مسئلہ، فتاویٰ رضویہ میں جو انہوں نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے امام احمد رضا نے کہ یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں اس طرح ہے، مسلم شریف میں اس طرح ہے، قرآن پاک میں یہ فلاں آیت سے حوالہ ہے. وہ یہ بیان نہیں کرے گا آپ کو کہ جی امام احمد رضا نے فتاویٰ رضویہ کے اندر یہ جو مسئلہ ہے یہ ایسے بیان کیا ہے کہ اس کا جو حوالہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں نہیں. وہ کہے گا جی وہ تو بابے کی بات حوالہ دے رہا ہے، میں آپ کو قرآن و حدیث سے حوالہ دے رہا ہوں. یہی میں بات واضح کر رہا ہوں لوگوں پر جو ان کو سننے والے، یہ آپ کو بندہ پاگل بنا رہا ہے. یہ ہمارے بابوں کی، ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے حوالے لے کر انہوں نے جو قرآن و حدیث سے دیے ہیں وہ خود سیدھا بتا رہا ہے. اب اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہہ رہی یہ بخاری شریف میں ہے. سننے والے نے کہہ رہے یار اس نے بخاری سے دیا ہے، اس شخص نے فتاویٰ رضویہ سے دیا ہے، تو معتبر تو بخاری شریف ہوئی نا. تو پھر یہ بندہ صحیح ہوا. حالانکہ اس بندے نے بخاری شریف سے نہیں دیا، اس نے صرف بخاری شریف سے اس نے ادھر سے پڑھا ہے فتاویٰ رضویہ سے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہے اور بتا دیا کہ بخاری شریف میں لکھا ہے. حالانکہ انہوں نے بھی بخاری شریف میں یہ اپنا فتاویٰ رضویہ میں بخاری شریف سے یہ حوالہ لیا ہے. یہ سب سے بڑی جو
लोगों को गुमराह करने की ये सबसे बड़ी इसके पास जो दलील वो ये है कि ये कह रहा है कि जो बाबे हैं वो गलत लिख रहे हैं। मैं जो बयान कर रहा हूँ ये सही है, हालांकि ये खुद मानते हैं मैं 12 साल दावत इस्लामी में रहा हूँ, ये बचपन से सुन्नी था, ये कॉलेज लाइफ तक ये बताता है अपनी वीडियोस में, मैं इंजीनियर, मैं सुन्नी था, मैं वहाबियों को पता नहीं क्या का ये समझता था, ठीक है ना, उधर से इसने पढ़ा है ना, अब ये उनको बीच से हटा रहा है जिनके वास्ते से ये पढ़ा है और सीधा कह रहा है कि जी मैंने बुखारी से पढ़ा है, तो ऐसे तो नहीं ना होता फिर, ये तो फिर चीटिंग है ना, ये तो उनको साइड पर लगा रहा है, हालांकि ये उनसे पढ़ा है। और दूसरी जो बात, आप तौहीद पर इतनी बात कर रहे थे, तो तौहीद पर ये अल्लामा साहब कहते हैं कि जो तौहीद हम जिनको मानते हैं, जाहिर सी बात है हमें किसी ने तो बताया है ना कि हक क्या है, तौहीद क्या है, हदीस क्या है, हमने किसी से तो पढ़ा है ना। तो ये बात करते हैं जी इमाम आज़म के बारे में कि वो एक गुमराह शख्स थे, उनकी तमाम तर जो तसनीफ़ात है वो गुमराह है, ठीक है ना। अब वो चौथे वास्ते से इमाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द हैं, चौथे वास्ते से जिस मसनद पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कूफा में बैठे थे ना, 4 वास्तों के बाद, 4 शागिर्दों के बाद वही इमाम आज़म अबू हनीफा उसी मसनद पर बैठे हैं, जिन्हें साहब टक्कर के शागिर्द मिले, और उनके बाद 4 या 5 वास्तों के बाद उसी मसनद पर इमाम बुखारी भी बैठे हैं। इमाम बुखारी इमाम आज़म के शागिर्द हैं, शागिर्दों के शागिर्द हैं। अब ये कहते हैं कि बुखारी शरीफ वाले सही हैं और उनके जो उस्ताद हैं वो अपना इमाम आज़म अबू हनीफा ये गुमराह है, तो ये फिर कैसे हो सकता है? इमाम आज़म के शागिर्द इमाम मोहम्मद वो भी गुमराह इनके नज़दीक, इमाम मालिक वो भी गुमराह, इमाम अहमद बिन हम्बल वो भी गुमराह, और लेकिन उनके जो शागिर्द इमाम बुखारी वो सही हो गए। तो ये मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि पढ़ाने वाला तो गलत हो चुका, और वो पढ़ाने वाला कोई आम नहीं, वो सहाबा का स्टूडेंट था, वो सहाबा की मसनद पर बैठने वाला था। और इमाम जो मैंने आपको बताया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद वो कि आम आलिम नहीं थे, वो जब उनको कूफा में भेजा गया ना, तो कूफा में हज़रत उमर ने उनको भेजा था, और हज़रत उमर के बाद जब हज़रत अली कूफा में गए ना, तो हज़रत अली ने कूफा के जो बच्चे की इल्मी फरासत को जब देखा, उनको जब देखा कि इतना नॉलेज, तो उन्होंने कहा था ये कूफा को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने मौजूदा जो फ़िक़्ह का गढ़ बना दिया है, वो इतने बड़े फ़िक़ही थे। और हज़रत उमर फ़ारूक खुद फरमाते हैं कि वो खलीफा थे ना, तो उन्होंने उधर बेचा था, कूफा वालों ने बाकायदा ये ख़त लिख कर उन्हें कहा था कि हमें अब्दुल्लाह बिन मसूद दें। क्यों दें? क्योंकि उनसे बड़ा कोई उस दौर में कोई फ़िक़ही नहीं था। तो हज़रत उमर ये खुद फरमाते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत थी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की मुझे खुद ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कूफा वालों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी है। वो इतने बड़े आलिम थे, और उनके पड़पोता शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा वो इनके नज़दीक गुमराह है, लेकिन इमाम आज़म के पड़पोता शागिर्द जो है इमाम बुखारी वो इनके नज़दीक सही हैं। तो ये कौन सा लॉजिक बयान कर रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। अब ये जो माशाल्लाह इतनी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये 5 साल आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के शागिर्द रहे, हाफिज़हुल्लाह, आप उनके शागिर्द रहे और सारा इल्म आपने उनसे लिया, अब आप उन पे ही भौंक रहे हैं, उन पे ही बात कर रहे हैं। जी 5 साल मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनकर गुमराह रहा, लेकिन आज मैं मुफ्ती मोहम्मद शहबाज हुसैन चिश्ती उनका शागिर्द हूँ, और उनकी वजह से आज मैं एक सहीहुल अकीदा सुन्नी हनफी बरेलवी बन चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीमात ने मुझे ये बताया कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये शख्स है, ये एक गुमराह शख्स है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये हमारे ही अकायद को हमें ही ये इस्तेमाल करके हमसे ही पढ़कर ये इसका टोटली आप अकीदा उठाकर देख लेना, सारा सुन्नियों वाला है, तमाम का तमाम सुन्नियों वाला है, वही लेकर बस ये अपना एक नया फिरका बनाकर ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और मैं यह कहूंगा कि ये अपने व्यूज इकट्ठे कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अच्छा, मुझे आप बताइए, अल्लामा साहब ज़ाहिर है कि शागिर्द हैं, उन्होंने वक्त ले लिया, आप माशाल्लाह जब से सब्र किए बैठे हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत कुछ है इंजीनियर साहब के हवाले से बात करने को, लेकिन बेहतर है कि मैं आपकी खिदमत में सवाल रखता हूँ। अल्लामा साहब, सवाल ये है कि माँ की आवाज़ पर नमाज तोड़ देना कैसा है? यानी हम नमाज में हैं और अम्मी जान की आवाज़ हमारी समातों को टकरा के गुजर गई, हम उस वक्त क्या करें? कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दौरान नमाज मेरी माँ भी मुझे बुलाए तो मैं नमाज तोड़कर अपनी अम्मी की बात का जवाब दूँ। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस हवाले से क्या फरमाते हैं कि इस्लाम में वालिदैन को जो अदब एहतराम हासिल है, इसके मुनकिर नहीं इंजीनियर साहब, इसके वो कायल हैं, मगर वो इस हवाले से ये बयान करते हैं कि भाई जैसे माएँ कह देती हैं कि मैं दूध नहीं बख्शूंगी, और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने यहां तक कहा कि माँ बाप तो अपने मजे के चक्कर में थे और उस चक्कर में हम हो गए। यानी वालिदैन ने दुनियावी लज्जत उठाई,
بس پھر ہم ہو گئے. جبکہ والدین کا ادب و احترام یہ ہے کہ ہم کو بچپن سے آقا کی حدیث سنائی اور پڑھائی جاتی ہے کہ بھئی ماں اگر آپ کو نماز میں بھی ماں کی آواز آتی ہے تو آپ نماز توڑ دیجئے. لیکن انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی والدین تو دنیاوی لذت اٹھانے کے چکر میں تھے اور پھر ہم آ گئے. یہ کیا مطلب؟ یہ دوئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوہرا عقیدہ ہے. ہم نہ اس طرف کے رہے نہ اس طرف کے رہے, بچپن سے جو پڑھ رہے تھے, یعنی ہم گمراہی میں تھے. آپ اس بارے سے علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ واقعی جھوٹ ہے کہ میری والدہ مجھے آواز دیتی میں نماز توڑ دیتا. جھوٹ. سورہ لقمان میں واضح ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تم میرے خلاف چل, پھر ان کا کہا نہ ماننا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. تو یہ ماں کہتی ہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی. ماں سے پوچھو یہ دودھ تم نے بنایا ہے, بچہ تم نے بنایا ہے, تم لوگوں نے تو ایک دنیاوی لذت اٹھائی, اس کے اینڈ پہ بچہ تو اللہ نے بنا دیا, دودھ اللہ نے اتارا, تمہارا تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. تو تم لوگ کس طرح دعوے کرتے ہو؟ پہلی بات تو میں یہ کروں گا, یہ بہت ہی اس نے نازیبا کلمات ماں کی شان میں کہے ہیں. جس بندے کی ماں ہوتی ہے, باپ کی شان میں بھی نا, دونوں مزے کے چکر میں تھے. بالکل, ماں اکیلی تو نہیں. ماں باپ جس کے زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. عالم ہونا, قاری ہونا, حافظ ہونا, مفتی ہونا, یہ بات کی بات. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک پہلے تو ماں سے ہے نا یا باپ سے؟ جی, ایک بیٹا یا اولاد یا بیٹی وہ کبھی بھی اپنی ماں باپ کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرے گا کہ باپ, کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں بھی آیا ہوں تو اپنی ماں باپ کے وسیلے کی وجہ سے ظاہر ہے. تو یہ باتیں کرنا سراسر غلط ہے. آپ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری والدہ اگر مجھے آواز دیتی اور میں نماز میں ہوتا تو میں نماز چھوڑ کر پہلے اپنی والدہ کی بات سنتا. یہ روایت بالکل ٹھیک ہے. اچھا. اس کا حوالہ الحاوی للفتاوی میں موجود ہے, آپ دیکھیے, اس میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت نقل کی ہے. اور اس روایت کی تائید ایک اور روایت کرتی ہے جو بخاری شریف سے ہے. اچھا. حدیث نمبر ہے 1206 حدیث. اور امام بخاری نے جو یہ باب بنایا ہے نا, اس حدیث کا باب خود باندھا. جی, خود باندھا. اب وہ باب سنیے, اس سے پتہ یہ چلے گا, آپ سمجھے, اس سے آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ مرزا اصل میں امام بخاری کا بھی منکر ہے. بخاری کا تو وہ حوالہ دیتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی میز بھری پڑی ہے بخاری شریف سے. جو باب باندھے ہیں نا جی امام بخاری نے اپنی بخاری میں, صحیح بخاری میں, وہ امام بخاری نے خود تحریر کیے ہیں. جو حدیث ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں. میں پہلے باب کا ذکر کروں گا کہ صحیح سند کے ساتھ موجود, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے بخاری شریف میں. آپ چیک کر لیجئے, 1206 حدیث پاک ہے. اچھا, باب امام بخاری نے بنایا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو بلائے اور وہ نماز میں ہو. میں ترجمہ کر رہا ہوں. جی ہاں. امام بخاری نے یہ باب بنایا ہے. ٹھیک ہے جی, امام بخاری کو کس چیز کی ضرورت تھی یہ باب بنانے کی؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دوسری چیز, اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. اسی باب کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جریج. بہت متقی اور پرہیزگار بندہ تھا. جی. وہ نماز پڑھ رہا تھا اپنی عبادت گاہ میں. جی. ٹھیک ہے جی. اس کی والدہ اس کو آواز دیتی ہے یا جریج, اے جریج, یعنی کسی کام کے لیے بلاتی ہیں. لیکن وہ اپنی والدہ کی طرف نہیں جاتا اور دل میں سوچتا ہے اللہ میری نماز اور میری ماں. اس کی والدہ پھر اسے بلاتی ہے, پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے اللہ میری والدہ یا تیری نماز. پھر تیسری مرتبہ یہی دہراتی ہیں اور وہ دل میں یہی سوچتا ہے. اب وہ نماز نہیں توڑتے, ان کی والدہ کے دل سے بد دعا نکلتی ہے. آپ بات کو غور کیجئے اور میرے سننے والے بھی اس بات پر توجہ دیجئے کہ مرزا کتنا غلط انسان ہے جو والدین کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے. میں آپ کو ماں کی شان بتا رہا ہوں. تو جب انہوں نے نماز نہیں توڑی, اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں, اپنی والدہ کی طرف نہیں گئے,
تو ان کی والدہ نے بد دعا کی کہ اے جریج تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تو کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے. تو کیسے آپ دیکھیے روایت کا دوسرا حصہ آخر میں کہ جب حضرت جریج پر الزام لگتا ہے، ایک خاتون کہتی ہے جی کہ اے جریج یہ بچہ تیرا ہے، اسی روایت میں موجود ہے. تو حضرت جریج تو بہت نیک متقی اور پرہیزگار تھے، جی 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 لیکن ان پر الزام لگنا تھا کہ ان کی والدہ نے انہیں بد دعا دی تھی. جی. حالانکہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، عابد تھے، جی ہاں لیکن ان پر الزام لگنا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے بد دعا لے لی. تو الزام تو لگنا ہی تھا. تو الزام لگا، عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے. تو جریج کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں عزت بخشی تھی، انعام دیا تھا. تو جب حضرت جریج نے کہا کہ وہ عورت کو لے کے آؤ، عورت کو لایا گیا، اس نو مولود بچے کو بھی لایا گیا. تو حضرت جریج نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے بچے، بچے کا لفظ وہاں پہ بابوس ہے حدیث مبارکہ میں، کہ اے بابوس بتا تو کس کا بیٹا ہے. تو وہ نومولود بچہ بول کے کہتا ہے میں فلانے چرواہے کا بچہ ہوں. اس چیز سے دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، اس روایت سے دو چیزیں سمجھ ایسے آ سوال رہی ایک اور بھی جنم لیتا ہے کہ بابے کوئی نہ کوئی چیز تو ہیں. ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، مرزا کی ہم بچے پھٹی وہ- لکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے لکھیں گے. مرزا کے اپنے لوگ اسے جوتے نہ مارے تو آپ مجھے کہنا. ٹھیک ہے جی. یہ جو غلط روایات بیان کر رہے ہیں، بالکل صحیح. اس روایت سے دو چیزیں سمجھ آ گئی. پہلی چیز کہ ماں کی شان کیا ہے، دوسرا یہ جو بابوں کا انکار کرتا ہے. بابے نے بچے سے کہلوایا کہ نہیں کہلوایا؟ واہ 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 واہ. نو مولود بچے سے. اور یہ حوالہ آپ کیا دے چکے؟ میں بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، 1206 نمبر حدیث ہے. ہاں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اسی میں باب بندھا ہوا ہے اس کی تفسیر میں، اسی حضرت باب جریج کی کا واقعہ بیان جی کیا گیا. بالکل بالکل. اور یہ بنی اسرائیل سے تھے. بنی اسرائیل سے تھے. تو اور یہ یہ موجود ہے. ہاں، اور یہ دور نبوت تھا. بے- بنی اسرائیل تو جناب جی یہ پچھلے نبیوں کا دور تھا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ تھے نا. جی جی. تو یعنی کہ اللہ کے نیک بندے تھے. تو ماں کی لیکن اس وقت تو نماز تھی نہیں راما صاحب. نماز ہے تھی. آپ کو کسی نے کہا نماز نہیں تھی؟ وہ تو آقا تو بعد میں لے کے آئے معراج پہ جب گئے. ہر امت پر کوئی نہ کوئی نماز فرض تھی. ان کے حساب جی سے ان کے حساب سے ان کی اپنی نماز. جی جی بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک کسی ہے امت پر 2 نمازیں فرض تھی، صحیح ہے. کسی پر 1 فرض. یعنی ان کی نماز اپنی تھی، وہ اپنی عبادت کر رہے ٹھیک ہے، اپنی عبادت کر رہے جی تھے. بالکل. اور اپنی عبادت میں ان کو آواز آئی کہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے، بلا پکار رہی رہی ہے. ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل تو ٹھیک ہے. دیکھیے کہ ماں کی اگر وہ نہیں گئے تو رب کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہوئے. صحیح ہے صحیح ہے. لیکن ماں کے منہ سے نکلا کلمہ ان کو بھگتنا پڑ گیا ہاں کہ ان پر الزام لگا، چاہے وہ مفتی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. بالکل صحیح. لیکن جو ماں کا نہیں سنا. اب یہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو یہ پروگرام لوگ بھی سنیں گے، فیملیز بھی سنیں گی. جی ہاں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ایسے کلمات میں دہرانا بھی گوارا نہیں سمجھتا. ایک عالم کی شان کو یہ شعبہ ہی نہیں دیتا. نہیں لیکن وہ مائیں کہہ دیتی ہیں میں دودھ نہیں بخشوں گی. اور پھر انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی ظاہر فیملیز بھی سنتی ہیں، انجینئر صاحب کو بھی سنتے ہیں فیملیز. تو ہم ان کی بات کی طریقے سے تردید کر رہے ہیں یا ہم ان کی بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ صحیح بول رہے ہیں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے کم از کم یہ تو پیغام جائے ناظرین کو کہ بھائی ہم تردید کر رہے ہیں یا تائید کر رہے ہیں. مجھے بتائیے مائیں کہہ دیتی ہیں دودھ نہیں بخشوں گی، پھر والدین دنیاوی لذت اٹھا رہے تھے اور ہم ہو گئے. یہ کیا تھا بھائی؟ ہمارا اس دنیا میں آنا، والدین کا لذت اٹھانا، ماں کا دودھ نہ بخشنا، یہ تمام کلمات یہ آخر کیا ہیں؟ جو اپنے ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں نا جی، پنجابی میں بتا دوں، جڑے حلالی ہوندے ہیں نا جو اپنے ماں پیو دے گریبان نہیں پھڑتے. حلالی بندہ، میں اور جملہ آگے نہیں کہوں گا. بالکل صحیح. بالکل اپنے ماں باپ. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے باپ کو مثال دے رہا ہوں، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، مار رہا ہے، جی آپ کیا کہیں گے کریں گے؟ مجھے بتائیے. آپ ماریں گے، ظاہر ہے. جہاں تک ہوگا آپ اس سے نیگا مشتی کریں گے. ہاں ہاں ہاں. لیکن اپنے باپ، چاہے آپ کا باپ غلط ہوگا اس بات پہ، لیکن آپ اپنے باپ کی سائڈ لیں گے. جی کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی بیٹا ہو، جی. کوئی بھی اولاد ہو، جی. وہ اپنے باپ کا، ماں کا نافرمان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ نازیبا کلمات کہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے. جی بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. میں اور جو آپ بتا رہے تھے کہ دودھ نہیں بخشوں گی، ہاں تو والدہ کا یہ کہنا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ ایک طرح کی ناراضگی کا یا خفگی کا اظہار کر خفگی دیتی کا ہے اظہار والدہ. ہوتا ہے. جس طرح یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے
دیہاتوں میں. یعنی والدہ جب اپنے بچے سے بہت ناراض ہوتی ہے وہ ناراضگی میں کہہ دیتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی. اب دیکھیے جریج کی والدہ کرتی تو نہیں ہے نا ایسا. کرتی نہیں ہے. میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے جی، کیونکہ والدین کے منہ سے نکلی بد دعا اور دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے. واہ واہ واہ، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. کیا محبت کا پیغام ہے. میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. بھائی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی 1992 میں میں نے تجوید و قرأت سیکھ لی تھی اور 1994 میں اس پر ملکہ بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مد عارض کے حوالے سے وہ پتہ نہیں کیسی گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ناظرین محترم، کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا کہ وہ مد عارض جسے کہا جاتا ہے عارضی طور پر مد بنا لینا. چونکہ میری تجوید میری فیلڈ ہے میٹرک لائف سے. 1992 میں نے باقاعدہ تجوید سیکھی، 94 میں اس میں ملکہ حاصل کیا. یعنی جب میں ابھی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، ابھی داڑھی بھی میری نہیں نکلی تھی. تو اسے مد عارض کہا جاتا ہے، اور وہ جہاں پہ الف مدہ یا مدہ ہو وہاں پر آپ اس طرح کی مد عارض یعنی عارضی طور پہ مد بنا سکتے ہیں. اس طرح اذان میں بھی کھڑی حرکات جہاں پہ ہیں یا اس طرح کی حروف مدہ ہیں ان کو آپ کھینچ سکتے ہیں. ہر لفظ نہیں کھینچا جا سکتا. مثلا اللہ اکبر میں الف کے اوپر جو زبر ہے اس کو تو آپ کھینچ نہیں سکتے، لیکن جو لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی کلپ آپ نے دیکھا. علامہ صاحب مد عارض، انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے، ناظرین نے بھی کلپ دیکھ لیا، عارضی طور پر جب مد لگا دی جاتی ہے مد عارض کہلاتی ہے. یعنی الف لام کے ساتھ اللہ لکھنے تو شد مد لگا دی تو لمبا کر کے پڑھ لیا. مد عارض کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا مد عارض یہی ہوتا ہے جو انجینئر صاحب فرما رہے ہیں؟ مد عارض کے حوالے سے جو مرزا انجینئر نے ایک کلپ جاری کیا، جی ہاں، جو اس نے اس کی تشریح کی اور جواب دیا، وہ سراسر غلط ہے. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 1992 میں 1992 میں قرات سیکھی، پھر 1994 پہ ملکہ حاصل کر لیا. ہاں ملکہ حاصل کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے قاری قرآ گزرے ہیں، بہت سارے تجوید جاننے والے گزرے ہیں. آج تک کسی بھی قاری نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرات پر ملکہ حاصل کر لیا، میں نے قرآن پاک کی تعلیم پر پورا عبور حاصل کر لیا. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم قرآن کے علم کو صحیح طرح پورا جان ہی نہیں سکے، کیونکہ قرآن کا علم بہت وسیع ہے. اور انجینئر مرزا کا یہ کہنا کہ میں نے ملکہ حاصل کر لیا ہے، یہ سراسر غلط ہے اور اس کی جاہلی کی نشانی ہے. بالکل صحیح ہے. مد عارض، مد عارض کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے تو اسے مد عارض کہتے ہیں. یعنی حروف مد آ کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے. جی اس کی مثال ہے کہ مالک یوم الدین، مثال ہے. یعنی عارضی طور پر ذرا توقف کر لیا جائے، جی رکا جائے. مالک یوم الدین اس کی مثال ہے، بہت سری ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل آج کے دور میں اگر ناظرہ پڑھنے والا کسی چھوٹے سے بچے کو، کسی بھی بچے کو پوچھ لیا جائے تو اسے بھی پتا ہے کہ تجوید کا کیا قاعدہ ہے. تو اتنا بڑا عالم اپنے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنایا، رہنما بنایا، لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور خود کہتا ہے بابوں کا بھی انکار کرے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن خود لوگوں کا آئیڈیل بنا ہوا ہے. تو لوگوں کو یہ تجوید و قرات سکھا رہا ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ملکہ حاصل کر لیا، مجھے تجوید آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ظاہر ناظرین تک آپ کا جواب بھی علامہ صاحب پہنچ گیا. میں آخری سوال آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں رکھنے سے پہلے انجینئر صاحب کے سابقہ شاگرد کی خدمت میں ایک مرتبہ سے پھر حاضر ہو رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے محمد احمد صاحب کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے 5 سال آپ شاگرد رہے، ان کو سنتے رہے، ان سے محبت کرتے رہے، باقاعدگی کے ساتھ آپ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، معلوم نہیں، مگر ان کو سننا آپ کا ایک مشغلہ بن گیا تھا. آپ مجھے بتائیے، آپ کچھ کرے نہ کرے انجینئر صاحب کو سنا کرتے تھے. پھر انجینئر صاحب کی جن باتوں نے آپ کو ظاہر ہے کہ ان سے متنفر کیا یا آپ راہ راست پر آپ کے بقول آپ آ گئے، وہ باتیں آپ نے ہمارے ناظرین سے شیئر کی. مگر آپ مجھے اب احمد بھائی یہ بتلائیے، انجینئر صاحب کی کوئی اچھی باتیں بھی تو ہوں گی جو 5 سال میں آپ سنتے رہے یا آپ کی سماعت تک پہنچی. آپ کچھ اچھی باتیں انجینئر صاحب کے ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے نا.
جی تو سب سے پہلے انجینئر صاحب میں تو محبت کر رہا ہوں بھائی, میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جو آپ کے ناقد بھی ہیں نا وہ بھی محبت کی بات کریں. جی عمر بھائی. سب سے پہلے تو الحب للہ البغض للہ, کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور جو بغض ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے. ہم ان سے اگر محبت کرتے تھے نا, چاہت رکھتے تو وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے, کیونکہ وہ دین کی بات کرتے ہیں, وہ حق بیان کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے جانا کہ حق اصل میں ہے کیا, حقیقت میں حق کسے کہتے ہیں, تو پھر جس نے ہمیں وہ حق حقیقت والا بتایا ہم تو پھر اس سے محبت کریں گے. اور جس نے ہمیں 5 سال گمراہ رکھا, جس نے ہمارے 5 سال ضائع کیے, ہم اس سے کون سی محبت کریں گے اور اس کی کون سی اچھی بات. آپ بھی سوچتے ہو کہ اس سے بہتر تھا میں کالج کی لڑکی سے محبت کر رہا تھا 5 سال. تو جو اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی بات بتائے, جو دین کی بات بتائے, یہی اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو ہم جب تک سمجھتے تھے کہ یار یہ اچھی باتیں کریں کہ اللہ کی بات بتا رہے ہیں, دین کی بات بتا رہے ہیں, جب ہمیں صحیح انداز میں کسی نے بتایا کہ نہیں وہ جو انداز جس میں وہ بیان کر رہا ہے نا وہ صحیح بات نہیں بیان کر رہا, ٹھیک ہے نا. جب ہمیں میرے استاد گرامی نے بتایا کہ اصل حقیقت میں جو اللہ کی بات کرنے والا وہ کیسا ہوتا ہے, آپ شہباز صاحب سے آپ مل چکے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ حقیقت میں جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. تو ہمیں تو صرف اللہ کی باتیں اچھی لگتی تھی, اس کے رسول کی باتیں اچھی لگتی تھی, اس کے صحابہ کی باتیں اچھی لگتی تھی, اہل بیت کی باتیں اچھی لگتی تھی. لیکن وہ جناب والا وہ اہل بیت کا بھی وہ گستاخ ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کا موقف. وہ اہل بیت کب ہے؟ کون؟ اب حضرت امیر معاویہ. تو حضرت عائشہ تو اہل بیت میں ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ تو اہل بیت ہے. ان کا موقف اٹھا کے دیکھیں ان کے بارے میں کیا موقف ہے. وہ باغی کہتے ہیں, محبت کرتے تو ان سے ہم کیسے نہیں, وہ تو روایت بیان کرتے ہیں. چلو روایت بیان کرتے ہیں. ہر روایت کا اس کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس کی ایک تشریح. وہ جنگ جمل کے حوالے سے روایت بیان کر رہے ہیں بھائی. انہوں نے یہ تو بیان کر دیا, یہ نہیں انہوں نے بیان کیا 5 سال آپ سنتے رہے, آج آپ یہی میں بتاؤں گا نا. انہوں نے یہ بیان کیا, ٹھیک ہے, حق بیان کیا, بخاری شریف بیان کی, یہ انہوں نے کیوں نہیں بیان کیا کہ اسی جنگ جمل میں حضرت علی نے ایک لشکر جو تھا تقریباً ایک گروہ تھا, 12 بندوں کی جماعت تھی, حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے بھیجی. ہاں تو بالکل یہ کیوں نہیں بیان کیا؟ نانی تھی نا بچوں کی, یہ کیوں نہیں بیان بچوں کی کیا؟ نانی تھی. اب وہ بالکل کہا انہوں نے جنگ کے بعد, جب انہوں نے کہا آپ کیا سنتے ہیں 5 سال جنگ کے بعد, انہوں نے کہا نا جنگ کے بعد واپس نانی کو گھر واپس. پھر وہ باغی کیسے ہو گئے مجھے یہ بتا دیں. باغی نہیں ہے نا وہ, انہوں نے کہا ہے ان کی ویڈیو. ارے وہ تو روایت میں بیان کر رہے ہیں نا کہ روایت میں لکھا ہے, روایت میں لکھ رہے ہیں, خود بھی وہ مانتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے, میں نے ویڈیو سنی ہے ان کی. نہیں مجھ سے زیادہ تو نہیں نا ان کو. چلیں صحیح ٹھیک ہے, آپ ظاہر ہے کہ آپ شاگرد ہیں. وہ انہوں نے خود کہا یہاں ہم نے صحافتی لینگویج استعمال کرنی ہے بھائی, خاموشی. حضرت ان کا موقف ہے حضرت امیر معاویہ کو باغی کا, حضرت عائشہ کو باغی کا انہوں نے, اور جناب والا انہوں نے حضرت امام حسن کی جو صلح تھی اس کو بھی انہوں نے رد کیا کہ وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو جو اہل بیت کا جو ایک بندہ ان کا ہی منکر ہو چکا ہو, ٹھیک ہے نا, اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں باغ پھر اہل بیت کے منکر نہیں ہیں ہمارے بھائی. وہ اہل بیت میں حضرت ام عائشہ آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. سنیوں میں, حنفیوں میں, بریلویوں میں سبھی روایت پڑھتے ہیں, ختم بخاری سب کرتے ہیں. میں نے تو کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ انہوں نے ان کو باغی کہا. وہ ادب والا لفظ استعمال کرتے ہیں, روایت میں آتا ہے, وہ جو لکھا ہے وہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا, لیکن وہ تو ادب والا کرتے ہیں نا جو اہل سنت کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یعنی آپ 5 سال بے ادب رہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے جو مجھ سے پوچھا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی کوئی اچھی بات لگی, اچھی بات تو بتائیں. ٹھیک ہے نا, اچھی بات وہی میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ سنیوں نے باغی کا لفظ روایت میں آیا, لیکن سنیوں نے باغی نہیں کہا. ان کے پاس جب روایت کا لفظ ہے ان کو واضح باغی کہا, انہوں نے بعد میں بکواسات بھی کی, ٹھیک ہے, بعد میں انہیں اپنا موقف بھی دیا. تو پھر سنی اچھے ہوئے جنہوں نے باغی آنے کے باوجود بھی باغی نہیں کہا کہ یا پھر یہ انجینئر اچھا ہو گیا جنہوں نے یہ جو روایت میں ہے. تو روایت میں وہ ساری امام بخاری کی مانتے ہیں, وہ پوچھیں ان سے کوئی بھی نہیں مانتے. ساری جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں وہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو مطلب کی نہیں, پھر امیر معاویہ کے بارے میں آپ ان کا سنا ہی موقف, یا میں آپ کو بتاؤں؟ نہیں میں نے تو سنا ہے, آپ کچھ بتانا چاہتے تو بتا دیں. وہ انہوں نے سنا ہے, وہ سیدھی سی بات ہے, ان کو باغی کہتے ہیں. ان پر جس طرح کی وہ زبان درازی کرتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا ایک صحابی کی شان میں, ٹھیک ہے. نہیں مجھے آپ بتائیں نا ہمارے بھائی, پھر میں نے ان کی کوئی بات نہیں اچھی لگی. بالآخر میں یہی کہوں گا نہیں 5 سال میں کوئی تو ایک بات بتا دیں یار. بتا رہا ہوں الحب للہ البغض للہ. مجھے ان کی جو باتیں اچھی لگی, جب میں استاد گرامی کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا, جس انداز میں انہوں نے بتایا مجھے ان کی باتیں اچھی لگی. استاد گرامی یعنی ایک بات بھی انجینئر صاحب میں اچھی نہیں ہے. آپ خود سوچیں نا, حضرت ام عائشہ کے بارے میں باغی کا لفظ کیا یہ ایک اچھا ہے, ٹھیک ہے, امام بخاری نے کہہ دیا. حالانکہ امام بخاری کو گستاخ کہیں معاذ اللہ. وہی میں آپ کو واضح کرنے لگا ہوں, جو باغی کا لفظ ہے یہ تو اردو کا ہے, امام بخاری نے باغی کہا ہی نہیں. اب باغی, اب جو لفظ ہے حدیث میں آیا باغی کا لفظ ہے, وہ باغی نہیں آیا, وہ کوئی اور لفظ آیا, یہ تو اس کا ترجمہ باغی یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے اسلاف نے نہیں کیا باغی کا ترجمہ, اس لفظ کا ترجمہ باغی ہے, ہمارے اسلاف نے تو نہیں کیا, یہ کر رہے ہیں باغی, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ بے ادب ہوئے نا ان کے,
अब ये कहेंगे ये बुखारी में है, तो बुखारी में बागी का लफ्ज़, ये तो उर्दू का लफ्ज़ है, बागी नहीं आया। बिल्कुल सही समझ है। रहे हैं अमर ना? भाई मुझे बताएं, अमर भाई मुझे बताएं, फिर मैंने आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखना है, फिर आखिरी सवाल अल्लामा साहब की खिदमत में रखना है, हमको पॉडकास्ट समेटना भी है। मुझे बताएं, 5 साल आप इंजीनियर साहब के शागिर्द रहे, जी। ठीक है जी, हाफिज़ुल्लाह। 5 सालों में कोई एक तो अच्छी बात बता दें, इंजीनियर साहब इत्माम हुज्जत कर रहा हूं भाई मैं, आप कल को ये मत कहिएगा कि भाई डॉक्टर साहब मतलब एक तरफ की बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात जाहिर है कि रख भी रहा हूं उनकी खिदमत में कि भाई 5 साल ये आपको सुनते रहे, कोई एक बात मुझको उनकी कोई अच्छी बताएं। 5 साल में कोई ना कोई तो अच्छी बात कोई लगी होगी भाई, जो दिल को लगी हो, अकीदा तौहीद बेहतरीन बयान करते हैं वो, आंखों से जाहिर है कि आंसू बह जाते हैं उनके जो स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं उनके भी आंसू बह जाते हैं। जो इंसान का अंदाज़े बयां होता है ना, यही अगले बंदे को उसके दिल में मोहब्बत। मक्खी के पर के बराबर आंसू भी बह जाए, अल्लाह तबारक तआला जहन्नुम क्या घर आम कर देते। मेरा तो नहीं उसकी गुफ्तगू सुन के बहा, क्योंकि नहीं उनके बहते हैं ना। चलो मैंने तो नहीं आज तक देखे, वो तो जब भी है वो बाबों पर या हमारे जो बुजुर्गान दीन है उन पर वो तानो तशनी कर रहे होते हैं, या किसी न किसी जो असीम शख्सियत है उस पर वो तानो तशनी कर रहे होते यानी आप गुमराह रहे हैं 5 साल। हैं। मैं कह सकते हैं, जो मैं आपको बताने लगा था कि मैंने उनको 5 साल सुना है, ठीक है ना, वो जो उन्होंने अच्छी बातें की, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं कि कोई अच्छी बात बयान करूं, मैं यही कहूँगा कि तब जब मैंने जिस बातों को मैं अच्छे समझता था तब उनकी, जब मैं उस्ताद ग्रामी के पास आया तो वो बातें उनकी गलत थी। एक उसकी छोटी सी मिसाल आपको मैंने दी थी कि वो जो बागी वाली है, कि वो बागी कहते हैं, बुखारी शरीफ में बागी का लफ्ज़ ही नहीं है, उर्दू का लफ्ज़ है, वो बागी कहते हैं। उस्ताद ग्रामी के पास आया, जो अहनाफ ने जो लिखा वो बागी लिखा ही नहीं है। यानी 5 साल में कोई बात आपको अच्छी लगी ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई तो क्या कहेंगे आखिर पे? मैं 5 साल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का स्टूडेंट रहा, मगर मैं गुमराह रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं राह हदायत पर आ चुका हूँ। उस गुमराह शख्स के जो मैं उसकी रहा शागिर्दी में, वो बिल्कुल गुमराही में रहा, अब मैं राह हदायत पर आ चुका हूँ। बिल्कुल सही है। आमर भाई आपका शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया। अच्छाई तो आपने कोई उनकी बताई नहीं, मुझे तो बुराइयां ही बताई आपने। हमको तो ये था आज के पॉडकास्ट में अल्लामा साहब गुफ्तगू करेंगे और आप अल्लामा साहब से भी इख्तलाफ रखते हुए इंजीनियर साहब के हक में बात करेंगे, मगर अल्लामा साहब भी जाहिर है कि उनके हवाले से बात कर रहे हैं और आप भी इंजीनियर साहब को वो हक बयान कर देते तो मैं आज बता देता। वो सारा उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं, जैसे सुन्नियों का वो उन्होंने अपने अंदर लिखकर जो बयान किया, बिल्कुल से बिल्कुल से कॉपी पेस्ट पर कोई तारीफ नहीं होती, बिल्कुल ठीक है ना। से, तो मैं उनकी ही तारीफ करूंगा जिन्होंने सबसे पहले ये लिखा। वो हमारे असलाफ जो थे इमाम आज़म से लेकर अब तक जितने भी जी हाँ, हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं उनकी तारीफ करूंगा। इन्होंने तो उनका कॉपी पेस्ट करके और खुद अपना एक नया फिरका बना लिया और ये कहते हैं कि जी वो 72 फिरके गुमराह, ये पता नहीं कौन सा फिरका। इंजीनियर साहब आपके स्टूडेंट से मुखातिब थे जो कि साबिका स्टूडेंट है, मगर अब इनका कहना है कि ये राह रास्त पर आ चुके हैं, गोया माज़अल्लाह आप राह हिदायत से भटके हुए लोग हैं। ये तो हमारे नाज़रीन हमको बताएंगे। और इंजीनियर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी देखें कैसे बेवफा स्टूडेंट को आप तरबियत दे रहे हैं भाई। ये स्टूडेंट्स बाद में आपको छोड़ के ये कहते हैं कि भाई हम हिदायत पर आ गए, पहले हम गुमराह थे। मालूम नहीं कैसे कैसे लोग हमको मिल रहे हैं। अल्लामा साहब सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। मैं आपके सवाल से पहले जो मैं पहले गुफ्तगू कर रहा था तजवीद व किरात के हवाला से, जी मेरी अभी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। जी तो जो ये मद्दे आरिज़ की तारीफ़ इसने की और गलत तारीफ़ की, जी ये तो बहुत दूर की बात है। जी। ये कारिउल कुर्रा जो किरात सीखते हैं, तजवीज़ सीखते हैं, उनका काम है। जी। अगर आप एक नाजरा पढ़ने वाले बच्चे से पूछें कि हुरूफ तहज्जी सुनाओ, अलिफ बा ता, जी हाँ, जी हाँ, अलिफ बा ता, जी हाँ, इसमें पा नहीं है, नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा कहता है कि जो ये पट है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा जी, ये हमने तो क्लिप नहीं सुना भाई। ये आपके पास क्लिप मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद आप मुझे है। भेज दीजिए। जी मैं भेजूंगा, आप मैं चलाइएगा। मैं चला दूंगा। वो ये कहता है कि जो ये पट है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा, हालांकि एक छोटे से बच्चे अरबी में से पे तो है ही नहीं। है ही नहीं पे ना। देखिए जी आप कितनी गुमराही फैला रहा जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और आप एक नाजरा पढ़ने वाले, मैं दोहरा रहा हूं, नाजरा पढ़ने वाले बच्चे से पूछिए कि क्या हुरूफ तहज्जी में पे होती है, तो वो आपको कहेगा जाहिर है, कि जाहिर है, नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। तो बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा आलिम अपने आप को कहने वाला, अपने आप को तजवीद पर मलका हासिल करने वाला, ये कहने वाला, वो ये कह रहा है कि अरबी में पे भी होती है, तो ये उसकी गुमराही है, सरासर नाकामी है, जाहिलियत है। जिस तरह ये शख्स मोहम्मद अहमद साहब राह रास्त पर आए, इसी तरह इंशाल्लाह और भी बहुत सारे आएंगे राह रास्त पर। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूं। बिल्कुल सही है। बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर।
जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, पट कहते हैं, पट कहते हैं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं, पट कहते हैं, पट कहते हैं। आखिर पे, बस आखिर पे आपकी बात मुकम्मल होगी, चूंकि हमको पॉडकास्ट समेटना भी है। आखिर पे, चूंकि इंशाल्लाह आपके साथ एक और पॉडकास्ट रखेंगे, सवालात तो बहुत सारे हैं, माशाल्लाह बेहतरीन गुफ्तगू फरमाते हैं, क्योंकि ये पहली मुलाकात थी आपसे, नाज़रीन भी आपको पसंद कर रहे होंगे। आप मुझे बताइए कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियर साहब को बाकायदा आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वो एक फ़िरका बन रहा है, तो आपके बकौल जो इंजीनियर साहब फ़िरका बना रहे हैं उसके लिए कोई पैगाम देना चाहें, या इंजीनियर साहब को आखिर पे आप कोई पैगाम देना चाहें? जी, पैगाम तो मेरा ये है कि इसे चाहिए कि अभी तौबा करे, अपने तमाम अमाल से रुजू करे, रुजू इल्लाह करे, और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, और अपने तमाम जो हवारी इसके हैं, जो इसके फॉलोअर हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी तौबा करवाए। और असल में मैं जो बात कहूँगा, ये असल में सस्ती शोहरत चाहता है, ठीक है जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो अपना वीडियोस में अपने बाजू कफ ऐसे टांग टांग कर चैलेंजेस करता है ना लोगों को, उलामा को, और इसके पल्ले कुछ नहीं है, मैं इसे कहना चाहता हूँ कि ये शेर इसके लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है जी। वो तो बहुत बड़े उलामा है जो इसको जवाबात देते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो ये सस्ती शोहरत चाहता है कि मेरे साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी बैठे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान बैठे, और मेरा चर्चा हो, मुझे पॉपुलैरिटी और मिले, तो ये सस्ती शोहरत चाहता है, धमकियां लगाता है। दर हकीकत इसे अब टक्कर के लोग मेरे मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर को मैं चैलेंज करता हूं, ये जो ऐसे ऐसे बाजू करता है ना, वो तो बहुत दूर के लोग हैं, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, उसके लिए मैं ही काफी हूं। बिल्कुल से, यही बंदा काफी है। बिल्कुल से, बिल्कुल से। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया और मुख्तसर वक्त में बेहतरीन मुदल्लल जवाबात देकर आपने नाज़रीन को भी महसूस किया। अहमद भाई, आपका शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया। इंजीनियर साहब के आप स्टूडेंट रहे, मगर अब आपका कहना है कि आप राह रास्त पर आ चुके हैं। अल्लाह हम तमाम ही को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।